السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصرف۔ الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من العوضين من جنس الاثمان، فإن باع فضة بفضة او ذهبا بذهب لم يجز الا مثلا بمثل، وإن اختلفا في الجودة والصياغة ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق، وإذا باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ووجب التقابض، وإن افترقا في الصرف قبل قبض العوضين أو أحدهما بطل العقد، ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، ومن باع سيفا محلا ب100 درهم وحليته 50 درهما فدفع من ثمنه 50 جاز البيع، وكان المقبوض من حصة الفضة، وإن لم يبين ذلك، وكذلك إن قال خذ هذه 50 من ثمنهما، فإن لم يتقابضا حتى افترقا بطل العقد في الحلية والسيف إن كان لا يتخلص إلا بضرر، وإن كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية۔ اب یہاں سے کتاب الصرف کی شروعات ہو رہی ہے۔ بیع صرف کہتے ہیں مبی اور ثمن میں سے ہر ایک، یعنی دونوں کے دونوں اسمان کی جنس سے ہوں، ثمن ہی کی قبیل سے ہوں۔ اب ایک سوال ذہن میں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ عموماً جو بیع ہوتی ہے، ہم پیسہ دیتے ہیں اور سامنے والے سے سامان لیتے ہیں، پیسہ دے کر کے پیسہ تو لیتے نہیں ہیں، تو پھر اس کا مفہوم کیا ہوا؟ تو آپ کو یہ بتا دوں کہ بیع صرف اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے۔ ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ سونار کے یہاں جاتے ہیں اور سونے کا کوئی سامان اسے دیتے ہیں، کوئی زیور اسے دیتے ہیں اور اس سے دوسرا لیتے ہیں۔ ہم اپنے عرف میں اسے بدلنا کہتے ہیں کہ بدل کر کے ہم لا رہے ہیں، جبکہ حقیقتاً یہ بیع ہے۔ اور کس کی بیع ہے؟ سونے کی بیع سونے سے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سونا ثمن ہے خلقت کے اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گویا ہم نے ثمن کی بیع کس سے کی؟ ثمن سے۔ یہی بیع صرف ہے۔ اب چاہے یہ سونے کی بیع سونے سے ہو، سونے کی بیع چاندی سے ہو، چاندی کی بیع سونے سے ہو، ہم اپنے عرف میں کہیں سونے کو چاندی سے بدلیں، چاندی کو سونے سے بدلیں، سب کا حکم یکساں ہوگا، کیونکہ سب جن سے آسمان سے ہیں۔ حکم مطلب نام رکھنے کے اعتبار سے۔ اچھا، ایک چیز اور بھی ہمارے عرف میں رائج ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کسی دکاندار کو
500 रुपए का नोट देते हैं और उससे कहते हैं कि 100 का छुट्टा दे दीजिए। बहुत मौके पर ये चीज़ पाई जाती है कि हम बड़े नोट को छोटे नोट में तब्दील करवाते हैं। इसे भी हमारे उर्फ में उमूमन छुट्टे के नाम से याद किया जाता है कि छुट्टा, बाज़ जगहों पर उसको चिल्लर बोलते हैं कि चिल्लर लेना है, बाज़ जगहों पर उसे खुदरा बोलते हैं, है ना। लेकिन एक आम उर्फ छुट्टा है कि छुट्टा कराना है इसका, ठीक है। तो ये जो भी हो, इसकी भी हैसियत बय ही की है, बय सर्फ ही की है कि नोट ये समने इस्तिलाही है, आपने दिया और उसके बाद फिर आपने उससे उतने की मिकदार ले ली, तो ये भी बय सर्फ ही के कबील से है। देखने के एतबार से तो लगता है कि हम सिर्फ बदल रहे हैं, लेकिन शरीयत में इस तब्दीली का मफहूम बयही की सूरत में आता है। एक सूरत और इसकी पाई जाती है, जैसे हमारे पास किसी दूसरे मुल्क का नोट है, हमारे यहाँ वो नोट नहीं चलेगा, तो हम अपने यहाँ के नोट से उसे बदलते हैं। देखा होगा आपने, हज करने के दौरान जब लोग जाते हैं यहाँ से तो हज के लिए, तो उनके पास जो हिंदुस्तानी रुपया होता है वहाँ नहीं चल पाता, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ मुख्तलिफ मकामात पर एक्सचेंज ऑफिस के नाम से और इसी तरीके से सैरफी के नाम से, कहीं कहीं सर्राफ के नाम से ये बोर्ड लगा रहता है। वहाँ आप जाइए, वो आपका 2000 का नोट ले लेगा और उसके बदले में उसकी करेंसी जितनी हो रही होगी उतना वो दे देगा। ये भी देखिए, नाम ही उसका सर्राफ है, तो समझ में आ गया कि ये बय सर्फ है। और दुकानदार को हिंदी में भी आप देखते होंगे अखबारों में, सोने चांदी के दुकान का काम करने वालों को कहा जाता है सर्राफा बाजार, कि सर्राफा बाजार आज इतने सोने के दाम पर बंद हुआ, इतने सोने के दाम पर खुला हुआ। उसका नाम जो सर्राफा बाजार है, ये भी इसी बय सर्फ की देन है, वो अरबी लफ्ज है सर्राफा बाजार क्योंकि वो काम ही करते हैं समन का, सोने चांदी के लेन देन का काम करते हैं, और सोने चांदी के लेन देन बय फरोख्त के काम करने वाले को सर्राफ कहते हैं और उस बय को बय सर्फ कहते हैं। मेरे ख्याल में अब ये बात आपको पूरे तौर पर समझ में आ गई होगी कि हमारे यहाँ भी ये राइज है और पूरे तौर पर राइज है। किसको कहते हैं बय सर्फ, ये भी आपने समझ लिया कि जब दोनों एवज में से हर एक आसमान की जिन्स से हों, समन की जिन्स से हों। आसमान की जिन्स से कह करके गोया इस बात की तरफ इशारा कर दिया कि समन हो या समन के कबील से हो। जैसे सोना चांदी ये समन है, और बाकी चीज़ें जो हैं, सिक्का है, नोट है, ये समन के कबील से हैं, असले समन नहीं है। इसको समन इस्तिलाही कहा जाता है। तो गोया जिनसे समन में इनको दाखिल किया ये लफ्ज बोल करके। अब आगे वजाहत करते हैं तारीफ करने के बाद, फ़इन बा फिज़्ज़तन बेफ़िज़्ज़तिन औ ज़हबन बेज़हबिन, अगर बेचा चांदी को चांदी के बदले या सोना को सोना के बदले, ला लम यजुज़ इल्ला मिसलन बेमिसलिन, तो जायज़ नहीं मगर बराबर बराबर। जब एकदम बराबर हो तब जायज़ है, वरना जायज़ नहीं होगा। व इन इख्तलफ़ा फ़िल जौदत व सियागत, अगरचे दोनों उम्दगी और
گھٹیا پن میں مختلف ہوں، یعنی ایک طرف عمدہ سونا ہو، دوسری طرف گھٹیا سونا ہو. ہم اپنے عرف میں یوں بیان کریں، ایک طرف 24 کیرٹ کا سونا ہو، دوسری طرف 22 کیرٹ یا 20 کیرٹ کا سونا ہو، ہے نا، تو بھی دونوں کو یکساں بیچنا پڑے گا، کمی زیادتی نہیں کرنی پڑے گی. اس لیے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن یدا بید والفضل ربا. اور دوسری جگہ فرمایا جیدھا ردیھا سوا، کہ ان چیزوں کا عمدہ اور ان چیزوں کا جو کھوٹا ہوتا ہے وہ دونوں برابر ہوتے ہیں. تو زیادتی کی حرمت میں جب دونوں برابر ہیں تو اس لیے عمدگی اور کیا بولتے ہیں غیر عمدگی کا فرق نہیں کیا جائے گا، نص اس کے لیے موجود ہے. ولا بد من قبض العوضین قبل الافتراق، چونکہ دونوں طرف یہاں ثمن ہی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ثمن متعین کرنے سے بھی متعین نہیں ہوتے اسمان، تو اس لیے ضروری ہے کہ یہاں قبضہ کا بھی حکم دیا جائے. کہتے ولا بدہ، کیونکہ قبضے ہی سے یہاں متعین ہوں گے. جو بائے کے ہاتھ میں جو دام ثمن پہنچ گیا، جو روپیہ پہنچ گیا، گویا اب یہی مبی کا دام بنا. اور مشتری کے ہاتھ میں جب تک ہے، اگرچہ مشتری کہہ رہا ہے کہ اس کے بدلے میں خرید رہا ہوں، لیکن ابھی وہ دام بنے کوئی ضروری نہیں ہے. ممکن ہے مشتری اسے جیب میں رکھ لے، دوسرا نوٹ نکال کے دے دے، اور بائے کو حق نہیں پہنچتا ہے کہ نہیں ہم وہی نوٹ لیں گے یہ کہنے کا، کیونکہ 2000 روپے کی مالیت تمام نوٹوں کی برابر ہے. تو ہاتھ میں جو 2000 کا نوٹ ہے اس کو رکھ کر کے دوسرا 500 کے 4 نوٹ یا 2000 کا ایک نوٹ نکال کر کے دے دیا، تب بھی بائے کو لینا ہی پڑے گا، اس لیے اس کا کوئی نقصان نہیں ہے اس میں. تو حاصل یہ نکلا کہ اس میں متعین کب ہوتی ہے؟ جب قبضہ ہو جائے. تو اسی لیے کہا لا بد من قبض العوضین قبل الافتراق، ضروری ہے عوضین پر قبضہ کرنا جدائیگی سے پہلے. وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ. تو اب دیکھیے یہاں پر آپ نے ربا کے باب میں یہ بات پڑھی ہے کہ جنس اور قدر یہ دو علتیں ہیں، اگر دونوں میں سے ایک مفقود ہو جائے تو فضل کی اجازت ہو جائے گی، فضل جائز ہو جائے گا. اسی کی ایک مثال بیان کرتے ہیں کہ اگرچہ دونوں آسمان ہی کے قبیل سے ہیں، سونا اور چاندی، لیکن اگر سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچ رہا ہے، ایک طرف سونا ہے اور ایک طرف چاندی ہے، جازت تفاضل، تو یہ تفاضل جو ہے یہ جائز ہوگا. اب زیادتی کے ساتھ بیچنا لینا دینا جائز ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہاں سونا اور کہاں چاندی. سونے کا ہلکا وزن چاندی کے بہت بڑے وزن کے مماثل ہوگا قیمت کے اعتبار سے. تو پھر آپ دیکھ لیں شریعت نے بھی اس کا لحاظ کیا کہ جب زکوٰۃ کا نصاب متعین کرنا ہے تو سونے کا مختصر حصہ رکھا گیا اور چاندی کا اس کے مقابلے میں تقریباً 7 گنا سے زیادہ رکھا گیا. تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ دونوں کی مالیت میں فرق ہے تو اور جنسیت بھی بدل گئی ہے، تو کمی زیادتی میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک شرط یہاں پر ہے، وہ کیا کہ سونا بھی ثمن خلقی ہے، چاندی بھی ثمن خلقی ہے، اور آسمان میں قبضہ ضروری ہے. اسی لیے زیادتی تو جائز ہو جائے گی لیکن قبضہ لازم ہوگا. یہاں پر کہتے ہیں وَإِذَا بَاعَ الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ جَازَ التَّفَاضُلُ وَوَجَبَ التَّقَابُضُ. جب سونے کو چاندی کے بدلے میں بیچے تو تفاضل جائز ہے اور قبضہ یہ لازم ہے.
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذهب بالورق ربا الا ہاء وہاء، سونا چاندی کے بدلے میں بڑھا کر کے مگر نقد، کیا مطلب؟ یعنی سونا چاندی کے بدلے میں اضافے کے ساتھ درست ہے، مگر یہ ہے کہ وہ ہاء و ہاء یعنی موجود ہو سامنے، یہ ہو اور یہ ہو، ہے نا. وَإِنِ افْتَرَقَ فِي الصَّرْفِ قَبْلَ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا بَطَلَ الْعَقْدُ. تو قبضہ یہاں ضروری ہے. اب اگر بیع صرف میں عوضین پر قبضے سے پہلے یا دونوں میں سے ایک پر قبضے سے پہلے دونوں جدا ہو جائیں تو یہ عقد جو ہے وہ باطل ہو جائے گا، اس لیے کہ قبضہ یہاں شرط ہے. جب وہی پایا نہیں جائے گا تو اذا فات الشرط فات المشروط. اس وجہ سے قبضہ بہرحال ضروری ہے. اور قبضہ کیوں ضروری ہے اس کی طرف بار بار اشارہ ہو رہا ہے کہ تعین بغیر قبضے کے یہاں نہیں ہو پائے گی. ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه، جائز نہیں ہے بیع صرف کے ثمن میں تصرف کرنا قبضے سے پہلے. اس کی مثال کیا بنے گی؟ یعنی قبضے سے پہلے ثمن میں تصرف درست نہیں. اس کی مثال یہ بنے گی جیسے کہ 1 دینار بیچا 10 درہم کے بدلے میں، تو دینار کو یہاں گویا مبی بنایا اور درہم کو ثمن بنایا، اور ابھی اس ثمن پر قبضہ نہیں کیا تھا. کس پر؟ 10 درہم پر. یہاں تک کہ اب کیا کیا، اسی سے کوئی کپڑا خرید لیا تو یہ بیع فاسد ہو جائے گی. کس میں؟ کپڑے میں. کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ جیسے ہم نے آپ سے بیع کی، 1 دینار ہم نے آپ کو دیا اور 10 درہم آپ سے لیا. ابھی آپ نے جو درہم طے ہوا تھا اس پر، آپ کے ساتھ جو درہم طے ہوا تھا میں نے اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا ہے، اور سامنے دکاندار کپڑے کا ایک ہے، اس کے پاس جا کر کے میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کپڑا دے دیجئے، اس کے پاس جو 10 درہم میرا ہے اس کے بدلے میں. تو یہ کپڑے کی بیع درست نہیں ہوگی، بیع فاسد ہو جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات آ چکی ہے کہ جو چیز قبضے میں نہ ہو اس کے ذریعہ نہ اس کی بیع ہو سکتی نہ اس کے ذریعہ بیع ہو سکتی ہے. قبضہ بہرحال ثابت ہونا چاہیے، اور قبضہ یہاں نہیں ہے اس لیے یہ درست نہیں ہوگا. اسی کو فرمایا ولا يجوز تصرف، یہ تصرف ہے. ثمن صرف میں تصرف جائز نہیں اس پر قبضے سے پہلے. ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، اور جائز ہے سونے کی بیع چاندی کے بدلے میں اٹکل سے. اٹکل سے کا مطلب یعنی اندازے سے سونے کا ایک ٹکڑا لیا. اب یہ مطلب یہ نہیں کہ ایک ڈھیر ہے سونے کی اور ایک چاندی کی ڈھیر ہے ایک دوسرے کو بیچ دیا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. مطلب وزن نہیں کیا، بلکہ کیا کیا، ایک ٹکڑا سونے کا ہے اس کے مقابلے میں ایک بڑا ٹکڑا چاندی کا ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے بدلے میں بیچ دیا، تو یہ جائز ہے. اس کے جواز کی وجہ آپ جانتے ہیں کہ جنسیت کے مفقود ہونے کی وجہ سے
مساوات یہاں شرط نہیں. جب مساوات شرط نہیں ہے تو پھر چاہے اس کو زیادتی کے ساتھ بیچے حق واقعتاً، چاہے اس کو اندازاً زیادتی کے ساتھ بیچے، یعنی مجازفتاً بیچے، دونوں صورتوں میں وہ جائز ہوگا. ہاں اتنا ضروری ہے کہ یہاں مجلس ہی میں قبضہ کرے، مجلس ہی میں قبضہ کرے، کیونکہ مجلس میں قبضہ نہیں کرے گا تو پھر ایسی صورت میں یہ بے درست نہیں ہوگی، قبضہ نہیں پایا جائے گا. اچھا، مجلس کے تعلق سے یہ بات بھی واضح کر دیں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں اور اکٹھے دونوں اٹھے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دونوں نے بیٹھ کر کے بے کی تو اب بیٹھے بیٹھے قبضہ کر لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اکٹھے دونوں اٹھے، دونوں چل رہے ہیں، آگے چل کر کے قبضہ کر لیا تو بھی مجلس وہی مانی جائے گی. یہ چلتے چلتے بے کیا، آگے چل کر کے بیٹھے دونوں ساتھی ہیں اور قبضہ کر لیا، تب بھی مجلس وہی مانی جائے گی. اس تعلق سے ایک حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن عمر کی دلیل ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں ان وثب من سطح فسب معه، یعنی مجلس کو برقرار رکھنے کے لیے یہ بھی ہے اگر سامنے والا چھت سے کود جائے تو آپ بھی چھت سے کود جائیے تاکہ مجلس بہرحال برقرار رہے. تو اسی لیے کہہ دیا کہ مجلس وہی رہنی چاہیے اور اسی مجلس میں قبضہ ہو جانا چاہیے، بس یہ ضروری ہے. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہیں بیٹھے بیٹھے ہو جائے. شرعاً جس مجلس کا اعتبار ہے وہ برقرار رہنی چاہیے. آگے فرماتے ہیں ومن باع سیفا محلا بمئت درہم، انشاءاللہ العزیز یہ دو مسائل ایک طرح کے ہیں تو انشاءاللہ اس کو کل آپ سماعت کریں گے.